बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन दीगर ममालिक में भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बहुत ही स्पेशल मेहमान जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूं, डॉक्टर मोहित पीरजादा। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। हैदर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहित साहब को खास तौर पे दावत इसलिए दी है कि एक बड़ा वायरल एक इंटरव्यू चल रहा है आजकल पूरे एयरवेव्स पे, जो कि हामिद मीर और नसीम रजा के मुतालिक है, जिसमें हामिद मीर ने बेसिकली ये कहा है कि मुख्तसरन मैं बता दूं कि जी बाजवा साहब ने अजीत दोवल के थ्रू मोदी के साथ कोई बातचीत चल रही थी और उन्होंने इस हद तक हो गई थी कि उन्होंने मोदी को दावत भी दे दी थी, लेकिन हुकूमत को कुछ नहीं पता था, इमरान को कुछ नहीं पता था, और जब बाद में पता चला तो उन्होंने खत्म कर दिया। और उन्होंने ये भी दावा किया और 25 जर्नलिस्ट के सामने उन्होंने दावा किया कि जी हमारे पास तो ना डीजल है ना पेट्रोल है, हमारे तो टैंक चलाने के लिए भी नहीं है। बहुत एक खतरनाक ये डिस्क्लोजर है। मैंने डॉक्टर साहब को ये बुलाया है इनसे कुछ इसके पहलू लेने के लिए, बिकॉज इनसे बेहतर जो कहते हैं ना अनपैकिंग करना और कनेक्टिंग द डॉट करना, मेरी नजर में पाकिस्तान में इनसे बेहतर कोई नहीं कहता। डॉक्टर साहब कुछ चंद सवाल है, मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, अगर आप प्लीज बता दी बिफोर वी गो इनटू इट। डॉक्टर साहब पहले तो ये है कि आप उन 25 में मौजूद थे? हैदर साहब, 25 नहीं थे, ज्यादा थे मेरा ख्याल है। अच्छा। ऑडिटोरियम है जिसमें हामिद साहब भी थे, नसीम जहरा भी थी, बहुत से आर्मी ऑफिसर भी मौजूद थे जो जनरल बाजवा की टीम में है। 25 नहीं थे, मेरा ख्याल है कम से कम 30 और 40 के दरमियान लोग वहां पे होंगे। ओके ओके। और आप भी मौजूद थे उसमें? जी, मैं मौजूद था, मेरे सामने अच्छा, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया, बिकॉज अब तो फिर आप ऐनी शाहिद है। तो डॉक्टर साहब ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो अब इस वक्त इन दोनों ने ये बात की है, ये कोई डिलिबरेट इंटेंट है इस चीज को सामने लाने के लिए, और ये तो अब सामने पता आ गया है कि ये ऑथेंटिक है? ये हमें चंद पहलुओं के मुतालिक आप अपना हमें बताइएगा कि ये बाजवा के मुतालिक क्या कहता है, हमारी आर्मी की लीडरशिप के मुतालिक क्या कहता है, हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के मुतालिक क्या कहता है, बाजवा का पॉलिटिकल रोल के मुतालिक क्या कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ जो उनकी कार्रवाई है वो क्या कहते हैं, सिडिशन और ट्रेचरी जो एक है, एक बैकग्राउंड है इसके अंदर के एक सिटिंग आर्मी चीफ जो है अपने हुकूमत को बताए बगैर एक जो किसी को हम दुश्मन समझते हैं उससे बातचीत कर रहा है, और इससे हुकूमत को कमजोर करना। और एक बहुत ही अफसोसनाक कि ये मीडिया और जर्नलिज्म में और हमारी सोसाइटी के मुतालिक इस चीज से क्या हम सबक ले सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। अच्छा ऐसा सर, इससे पहले इसके इसके जो आपने सवाल पूछे, आपने खैर पूछा भी एक सवाल नहीं, आपने दर्जन भर सवाल पूछ लिए। लेकिन जिस तरह से ये इंटरव्यू और चूंकि आप इस सारे टाइम पीरियड में पाकिस्तान से बाहर रहे हैं या पाकिस्तान के उन जर्नलिस्ट में नहीं थे जिनकी जनरल बाजवा साहब से मुलाकात होती रही है, ना प्राइम मिनिस्टर से होती रही है, और ये अब हम हिस्ट्री में पीछे जाके 2019 और 2021 के टाइम पीरियड को देख रहे हैं, और जो ये डिस्कशन और कॉन्वर्जेशन की है नसीम जहरा साहिबा ने और हामिद मीर ने, इसको देख के ऐसा लगता है जैसे ये कोई एक ही वक्त में सब चीजें हुई हैं। ये एक वक्त में नहीं हुई, ठीक। ओके। तो जिस कॉन्वर्जेशन का अब चूंकि उन्होंने उसको गटमट कर दिया है, अब जहां पर नसीम जहरा ने ऑडिटोरियम की बात की, हामिद मीर साहब ने बात कर ली है GHQ ऑडिटोरियम की, जहां तकरीबन 35-40 लोग मौजूद हैं उस वक्त, जिसमें समझे 30 समथिंग जर्नलिस्ट हैं, टेलीविजन एंकर पर्सनस हैं उसमें, अखबारों के एडिटर्स हैं और लोग हैं, बहुत लोग हैं उसमें। इनफैक्ट और जितने प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सनस हैं वो सब वहीं पर मौजूद हैं उस ऑडिटोरियम के अंदर। तो वहां तो बात सिर्फ इस हद तक हुई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से हुई है, टॉक्स के हवाले से हुई है। गालबन नसीम जहरा साहिबा ने इस पर ऑब्जेक्शन की, मुझे जहाँ तक याद आता है कि अजीत डोवाल बहुत एक्सपीरियंस है और अजीत डोवाल से बात करने के लिए आपने जब जनरल फैज़ हमीद साहब को भेजा है तो उनका उस किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है, और अजीत डोवाल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, और जनरल बाजवा का ये कहना कि जनरल बाजवा आगे से, चूँकि जनरल बाजवा अनफॉर्चुनेटली फॉर हिज पोजीशन इन लाइफ, जनरल बाजवा कोई सहाफ़ी, जर्नलिस्ट या टेलीविजन कमेंटेटर तो नहीं थे, और वो एक बहुत सेंसिटिव पोजीशन पे थे, बीइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान आर्मी के चीफ, न्यूक्लियर कंट्री जिसको कहा जाता है कि न्यूक्लियर आर्मी के चीफ। तो जनरल बाजवा की बदकिस्मती से बोलते बहुत ज़्यादा थे। तो जनरल बाजवा ने जो ये वहाँ पे रेफरेंस दिया है तोपों टैंकों का, और हमारे इतने जहाज़ वगैरह काम नहीं करते,
یہ بالکل صحیح کہتی ہیں نسیم زہرا اور حامد میر اس حد تک کہ ان کو یہ ریفرنس نہیں دینا چاہیے تھا. اور کیونکہ یہ تو پھر ہندوستان کی فوج کے بارے میں بھی بہت سے کالم اس طرح کے چھپتے رہتے ہیں. اگر آپ مختلف ڈیفینس کامنٹیٹرس کو دیکھیں کہ ان کی ایئر فورس کے ایکسیڈنٹس دیکھ لیں, ان کی ہیلی کاپٹرس کے ایکسیڈنٹ دیکھ لیں, ان کی ایئر فورس کی پریپیئرڈنس دیکھ لیں, ان کی اس بدحواسی کو اگر آپ دیکھ لیں جب ان کی بالاکوٹ پوسٹ بالاکوٹ پی ایف نے اسٹرائک کی. آپ کو یاد ہے کیسے ان کے ابھی ریسنٹلی انہوں نے کسی کو ڈسمس وغیرہ بھی کر دیا ہے سروس سے ڈسپلنری کاروائی کے بعد, کہ کیسے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو انہوں نے شوٹ ڈاؤن کر دیا. ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کا دوسرا SU-30 جہاز جو تھا وہ بھی گر گیا, جس کو انہوں نے ایڈمٹ کبھی نہیں کیا. بہت سی انہوں نے مسٹیکس کی. تو یہ تو مسٹیکس ان کی سرفیس پہ آئی ہیں. اور اگر آپ انڈین ڈیفینس اینالسٹ اور کامنٹیٹرس کی کامنٹریز پڑھیں یا جیسے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بہت سی ایسے ڈیفیسٹس اور خامیاں ہیں. جب ان کی جون 2020 میں گالوان کی ہائٹ کے اوپر انڈین ملٹری جو ہے اس کو ایک دوبارہ سیٹ بیک اور ہیوملیشن ہوا ایٹ دی ہینڈ آف دا چائنیز, تو وہاں بھی انڈین ملٹری کے بہت سے جو گیپس اینڈ ڈیفیسٹس ہیں وہ سامنے آتے ہیں. میں امریکہ میں ہوں, یہاں پر ابھی ریپبلکنز جو ہیں, اور میں خود ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ سن رہا تھا جو وہ نیشنل رائفل ایسوسیشن NRA کے سامنے بات کر رہے تھے, تو وہاں پہ وہ مسلسل بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو الزام دے رہے تھے کہ یہ افغانستان سے جب امریکہ کی افواج نکلی ہیں تو یہ بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ جو ہے وہ وہاں پہ پھینک کے چلے آئے ہیں. اب ظاہر ہے وہ بائیڈن نے تو نہیں پھینکا, اس کا مطلب ان کی ملٹری اینڈ ٹائم پہ جب انہوں نے ایویکویشن کیا ان دیئر اون سینس انہوں نے اس کو یا تو ناکارہ بنا دیا یا سب کو ناکارہ نہیں بنایا, اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ایویکویٹ نہیں کر سکتے. تو دنیا کی سب سے بڑی جو ویل آئلڈ ملٹری مشین ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, آپ اس کے اندر بھی 10 قسم کی غلطیاں نکال سکتے ہیں. تو پاکستان کی آرمی کے کور کمانڈر میٹنگ کے اندر یا انٹیلیجنس کے اندر یہ ڈسکشن ہونا کہ ہمارے یہ ڈیفیسٹس ہیں, اتنی پریپیئرڈنس نہیں ہے, اسپیئر پارٹس نہیں ہے, ہمارے پاس کتنے دن کا آئل ہے, وہاں تک تو بات بالکل جائز ہے. جنرل باجوہ کو پاکستانی ٹی وی اینکرز کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ دس ایکچولی ریفلیکٹس ویری پورلی آن دی کمپیٹنس آف جنرل باجوہ as chief. ایک the fact that پاکستان آرمی چیف is unaccountable to his own army, یعنی پاکستان آرمی چیف کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی اس کی ٹریننگ نہیں ہے. فار انسٹنس کوئی کیا کسی کو فوج میں یہ ہمت ہے کہ جنرل باجوہ کو یہ کہہ سکتا اس اسٹیج پہ, اسی وقت کہہ دیتا کہ سر ڈونٹ گیٹ انٹو دس, رائٹ, یا ان کو پہلے پتا ہوتا کہ میرے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, مجھے کیا نہیں بولنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے, آج تک بھی شاید کسی نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی اور بھی جو چیزیں کرتے ہیں. تو یہاں ایک سیریس کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کا جو آفس ہے, جو انسٹیٹیوشن ہے, اس کو ریفارم کرنے کے لیے اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے آرمی چیفز جو ہیں ان کے اوپر, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ویلاگ سے زیادہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں لکھوں, بیکاز جب ہم اس طرح سے ویلاگس میں بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم الفاظ کا مناسب چناؤ نہیں کر سکتے, فلو میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سننے والے غلط اس میں سے مطلب بھی نہ آپ کا مقصد پاکستان آرمی کو نقصان پہنچانا ہے, نہ میرا مقصد پاکستان ہے. میں آپ کو سنتا ہوں, میں ایون سولجر اسپیک کو سنتا ہوں, بڑی غلط فہمیاں لوگوں کی جو ہے پیدا ہو گئی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں دی ہماری اپنی فوج ہے, یہ کوئی اسرائیل کی فوج تو ہے نہیں, یہ کوئی ہندوستان کی فوج تو ہے نہیں, ہماری اپنی فوج ہے, ہم اس کی ریفارم چاہتے ہیں. ٹھیک, اب تو یہاں پہ یہ ہمیں سب سے بڑا چیز پتہ چلتی ہے کہ جنرل باجوہ was an irresponsible officer. Perhaps he was not even competent enough and smart enough to become the chief of such an important military machine. پاکستان میں جن بنیادوں کے اوپر پروموشن ہو رہی ہے, فرام بریگیڈیئر ٹو میجر جنرل اینڈ فرام میجر جنرل ٹو لیفٹیننٹ جنرل اینڈ فرام لیفٹیننٹ جنرل, جن بنیادوں پہ سلیکشن ہو رہی ہے ایک آرمی چیف کی, ان ساری بنیادوں کے اندر ایک وائڈر ان پٹ کی ضرورت ہے. پتا وہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا, آپ ایکسامی ہیں, میں ایکسامی نہیں ہوں, تو بہت لوگ سنتے ہیں, افواج پاکستان کے ریٹائرڈ آفیسر سنتے ہیں, سروے غالباً وقت آ گیا ہے کہ فوج کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور سیریس جو پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو یا پولیٹیکل سرکلز ہیں کہ یہ جو پروموشنز ہوتی ہیں فوج کے اندر, اس کا ایک وائڈر ان پٹ ہونا چاہیے. ہم ماضی میں یہ سنتے چلے آئے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, تمام میڈیا نے بھی یہ سنا ہے کہ جی فوج میں بڑے میرٹ کے اوپر پلیسمنٹس ہوتی ہیں, پوسٹنس ہوتی ہے, ٹرانسفر ہوتی ہے. پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلا ہے, اور ناٹ بیکاز آف اینی سویلین اینڈ اینی پولیٹیکل کامنٹری, بٹ بیکاز ہمارے اتنے جو دوست ہیں جو آرمی آفیسرز ہیں اور ایکس آرمی آفیسرز ہیں, ہم تو کوئی یہ کوئی کالے گورے کی دنیا تو ہے نہیں ہے کہ یہ کوئی نیگرو اور وائٹ کی ورلڈ تو ہے نہیں ہے. ہمارا ہی ایک بھائی, کزن, رشتہ دار, انکل, ماموں, چچا, بیٹا, کزن فوج میں ہے, اس کا دوسرا بھائی کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی میڈیا کے اندر. تو ہم ایک کمیونٹی ہیں, ہم ایک فیملی ہیں. تو ہمیں کلیئرلی پتہ چل رہا ہے ایز اے ریزلٹ آف دا ڈسکشن جو وہاں پہ ہو رہی ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر گزشتہ کئی برسوں میں, غالباً 15, 20, 30 برس میں, جو کانسیپٹ ہے ٹرانسفر, پوسٹنگ, پروموشن کا, وہ اتنا میریٹوکریٹک نہیں رہا ہے جتنا کہ
کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو یا جتنا ہمیں یقین دلایا گیا کہ وہ ہو. اگر یہ پیورلی میرٹ کے اوپر فیصلے ہوتے تو مجھے بہت شک ہے کہ جنرل باجوہ غالباً میجر جنرل سے اوپر پروموٹ نہ ہو سکتے. چیف بننا تو دور کی بات ہے، شاید وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی نہ بن پاتے. ٹھیک ہے، ان کے اپنے جو فادر ان لا تھے جنرل اعجاز امجد غالباً ان کا نام تھا، وہ ہر جگہ ان کے لیے ملاقاتیں کرتے رہے یا لابنگ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں جنرل باجوہ کو اتنی امپورٹنٹ پوزیشن جو ہے مل گئی ہے آف دی فورتھ اینڈ ففتھ لارجسٹ ملٹری مشین ان دا ورلڈ وچ ہیپنس ٹو بی اے نیوکلیئر equipped ملٹری. تو اس سے ایک تو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے میڈیا کی زبوں حالی جو ہے، یہ جو ڈسکشن آپ دیکھتے ہیں نسیم زہرا کے درمیان اور حامد میر کے درمیان، یہ ایک انتہائی پھٹیچر ڈسکشن ہے، کلیئرلی ایک ڈیلیبریٹلی اسکرپٹڈ ڈسکشن ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے. پہلے ذرا آپ غور کیجئے، آپ نے جب مجھے بتایا کہ آپ اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ ٹکڑا 2-3 دفعہ پہلے دیکھا تھا بیکاز واٹس ایپ کے اوپر فلوٹ کر رہا تھا. اس کے بعد میں نے پھر یہ پورا انٹرویو پچھلے 1 گھنٹے میں نکال کے 2 دفعہ ریوائنڈ کر کے دیکھا. آپ یہ دیکھیے کہ 3 ٹیلی ویژن چینلز ہیں، سٹی 42، چینل 42 جو ہے، اور پھر یہ چینل 44 پلس 44 یو کے حساب سے ہے، اس کا وہی کانٹینٹ ہے جو سٹی 42 کا ہے، اور پھر ایک چینل 24 ہے. یہ سب کس کے چینل ہیں؟ یہ سب چینل ہیں جناب محسن نقوی صاحب کے. محسن نقوی صاحب کون ہیں؟ محسن نقوی صاحب اس وقت پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، اگر کوئی چینج نہیں ہو گئے پچھلے 2-4 گھنٹے میں. ٹھیک، اور کس نے بنایا ان کو؟ وہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ وہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف اور شریف فیملی کی بلیسنگ ان کے پیچھے ہے. دوسری طرف ان کے پیچھے اس وقت جو پریزنٹ کے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، جن کے ساتھ وہ عمرہ پہ بھی گئے ہیں، ان کے قریب ان کو دیکھا گیا، ان کی قربت ہے. تو اب جب محسن نقوی کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کے حامد میر جو ہے وہ جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ساتھ جنرل فیض حمید کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا اسکرپٹ ہے جس کے پیچھے پی ڈی ایم کے رجیم، نواز شریف، آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز اور ان کے ساتھ ہی شاید جنرل عاصم منیر کی تائید اور سپورٹ حاصل ہے. پہلا. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے حامد میر بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے پرومننٹ پاکستان کے جرنلسٹ ہیں. حامد میر کوئی پاکستانی انٹیلیجنسیا یا انٹلیکچوئل یا پڑھے لکھے لوگوں کے نمائندے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں. جب میں نارتھ امریکہ میں آیا ہوں جہاں سب سے زیادہ پڑھی لکھی پاکستانی کمیونٹی پائی جاتی ہے، یہاں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ پاکستانی کمیونٹی پائی جاتی ہے. باقی ساری دنیا میں جو پاکستانی کمیونٹی پائی جاتی ہے اس میں ورکنگ کلاس کے لوگ بھی ہیں، اس میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر، میں ابھی بھی اس وقت کسی اور شہر میں آیا ہوں، تو یہاں پر جو فرسٹ جنریشن ہے اور سیکنڈ جنریشن تو ماشاءاللہ وہ فرسٹ کلاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جنریشن ہے جو ٹاپ امریکن یونیورسٹیز میں جا رہی. یہاں پہ کوئی حامد میر کو سیریسلی نہیں لیتا، اور جو پی ڈی ایم ہے وہ جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور جو اس وقت نیریٹو کی ٹاکسسٹی ہے، ان سب کو جو ایک نیگیٹیوٹی کرنی پڑ رہی ہے، یہ چاہتے اس نیگیٹیوٹی کا ملبہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے اوپر پھینک کے جنرل باجوہ کو استعمال کر لیں ایک سپونج اور ایک ٹیشو پیپر کے طور پہ، تاکہ یہ جو ساری سیاہی ہے اور یہ ساری ٹاکسسٹی ہے اور یہ جو گند ہے اور یہ جو بدنامی ہو رہی ہے، اس کا ملبہ پھینکیں جنرل باجوہ کے اوپر. کل کو جنرل باجوہ کے خلاف مزید چیزیں شروع کر دیں، جنرل باجوہ کا کوئی ٹرائل شروع کر دیں. ابھی درمیان میں آپ دیکھیں ذرا کہ جب میں نے 2-3 دفعہ ریوائنڈ کر کے دیکھا ہے کہ نسیم زہرا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ہاں، آرٹیکل 6 کا بھی کہا انہوں نے. میں حیران رہ گیا ہوں کہ نسیم زہرا کو کس نے کہا ہے کہ وہ یہ اس طرح کی چیز وہاں پہ کہیں. دیکھیں آپ اپنے ویلاگ میں ایک چیز کہہ دیتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ جوش خطابت میں ٹی وی پروگرام میں اور ایک ویلاگ میں بڑا فرق ہے. ایک ویلاگ جو لوگ کرتے ہیں جب اکیلے آپ بیٹھے 20 منٹ کا ویلاگ کرتے ہیں، ظاہر ہے ڈاکومنٹری اسکرپٹ نہیں بنایا ہوتا. کئی دفعہ جوش خطابت کے اندر کوئی چیز ایسی بھی کہہ دیتا ہے جو بعد میں اس کو لگتا ہے کہ شاید نہیں کہنی چاہیے. ٹی وی پروگرام ہے جو ایک پاکستان میں 2 اینکر بیٹھ کے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ کا جناب کورٹ مارشل کر دینا چاہیے. مطلب یہ کہاں سے آ رہی ہے بات؟ کہ نسیم زہرا کے دماغ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پیچھے کسی نے یہ اسکرپٹ دیا ہے کہ اس میں یہ جملہ ڈالیں کہ جنرل باجوہ کا جناب کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو یہ اسکرپٹڈ ڈیلیبریٹ قسم کا یہ ایک ہے چیز ہے جس میں ایک نیا نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس نیریٹو کا مقصد نواز شریف کو، محسن نقوی رجیم کو، آصف علی زرداری کو اور عاصم منیر صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، اور سارا ملبہ جو ہے وہ اس وقت جنرل باجوہ کے اوپر پھینکنا ہے، جو اب آلریڈی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی زندگی مشکل میں ہے، تو ان کے اوپر یہ ملبہ پھینک رہے ہیں اور اس میں چیزوں کو بڑا سمپلیفائی کر کے دکھا رہے ہیں. اب جہاں تک بارہ کا مجھ سے پوچھیں، میں اس سے بہت واقف ہوں. یہ جو انہوں نے چیزیں اس میں کہی ہیں، میں اس میں
اس سے بہت زیادہ واقف ہوں. میں نے اس کو ڈیلیبریٹلی بہت سی چیزوں کو نہیں کہا, اکا دکا میں نے فیکٹس کا, یہ جو جنرل باجوہ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان سے بہتر تعلقات چاہتے تھے, وہ نریندر مودی کا وزٹ یہاں چاہتے تھے, میں نے اس کے بارے میں ہلکا پھلکا ذکر اپنے ویلاگز میں بھی کیا ہے. زیادہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اتنا نہیں کرنا چاہ رہا تھا جس سے کوئی اور ہی غلط فہمیاں یہاں پہ پیدا ہو جائیں. آپ پوچھیں, میں آئی ایکسپلین ٹو یو. نہیں, آپ نے تو بالکل کلیئرٹی سے کہہ دیا ڈاکٹر محیط. میں نے 3 سوال آپ کے اٹھتے ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے بات کی نا جنرل باجوہ کی جو اسکرپٹڈ ہے, جس طریقے سے بات چیت اور سوال کر رہے تھے, وہ جس طرح کوئی چھٹی جماعت کا ڈرامہ نہیں ہوتا کہ اس کو کہا تم نے یہ کہنا اور اس کو کہا. بٹ مجھے نسیم زہرا سے یہ توقع نہیں تھی. حامد میر سے تو مجھے توقع تھی, جس طرح آپ نے بتایا وہ ایک سستی شہرت کے لیے جہاں بھی جو ویدر کاک ہوتا ہے اس طرف چلے جاتے. نسیم زہرا سے یہ توقع نہیں تھی. وائی ڈو یو تھنک شی بیکیم پارٹی ٹو دس کانسپریسی؟ آپ نے صحیح کہا, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, حامد سے تو حامد تو کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں, بیکاز وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ میرے بیسٹ انٹرسٹ کدھر ہیں. اینالسٹ تو نہیں ہے حامد میر, اینالسٹ نہیں. حامد میر فیکٹس ڈسکرائب کرتے ہیں, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ. یعنی حامد میر یہ کہیں گے کہ مجھے فلاں جگہ سے پتہ چلا ہے, مجھے شاہ محمود قریشی سے پتہ چلا ہے, میں فلاں جگہ موجود تھا, وہاں عمران خان نے اس وقت یہ کہا تھا. تو چیزوں کو جوڑ کے گڑ مٹ کے وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اب حامد میر تو کوئی اس طرح سے ایک انٹلیکچوئل بھی نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز وغیرہ کے, وہ تو بس ایک صحافی. نسیم زہرا نے یہ کیوں کیا, یہ ایک بہت بڑا یعنی کوشچن ہے, اور اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ نسیم زہرا چونکہ اس چینل کے ساتھ کام کرتی ہیں, اس کی اینکر ہیں, ان کے اوپر دباؤ ہوگا, ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ یہ کہہ دیں, اور نسیم زہرا نے وہ کہہ دیا ہے. یہ نسیم زہرا نہیں ہے جس نسیم زہرا کو ہم جانتے ہیں, یہ وہ نسیم زہرا ہے جو اس وقت چینل 24 کے یا سٹی 42 کے قبضے میں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ان دا لارجر اسکیم آف تھنگ, جو میں تھوڑا سا اس کو جوڑنا چاہتا ہوں, جو یہ بھی ہماری سپریم کورٹ کے اندر ایشو چل رہی ہیں الیکشنز کے, اور جو میرے پاس خبریں ہیں جو کہ بہت اوتھینٹک ہے, بائی دی وے اٹ ہیز بین کنفرمڈ, کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں جنرل عاصم, انہوں نے ایک افطار میں لاہور میں, جو کہ 10 کور کے جو کور کمانڈر ہیں, انہوں نے ارینج کرائی گئی تھی لاہور کے اندر, اور اس کے ناٹ 4 کور کمانڈر نہیں, 10 کور کمانڈر پنڈی والے نے, ایس ڈی ڈائریکٹریٹ نے کرائی تھی, جس میں انہوں نے کچھ ویٹرن افسروں کو بلایا تھا, بیشتر ویٹرن جے سی اوز کو بلایا تھا جو کہ ری امپلائڈ ہیں گیریزن میں. ادھر انہوں نے فرمایا جنرل عاصم صاحب نے کہ جی عمران جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے, حکومت کا, پاکستان کا دشمن ہے, اور ہم کسی حالت میں بھی الیکشن نہیں کروا سکتے کہ عمران کو واپس آ نہیں دے سکتے. وہ جو انہوں نے بات کہی, اور ادھر جو یہ ایک مہم چلی گئی ہے کہ سارا فوج کا جو بندوقیں ہیں قوم کی وہ ہٹا کے باجوہ کی طرف دی جائے. ڈو یو تھنک دے آر کنیکٹڈ؟ بالکل انٹر کنیکٹڈ. اچھا, پہلے اس میں دیکھیں, اس میں سب سے بڑی جو بیوقوفی ہے وہ کیا ہے کہ ایک طرف ہمیں 2 اینکر ایک اسکرپٹڈ ٹیکسٹ لے کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ہندوستان کے ساتھ ایک سرٹن ایجنڈا رن کر رہے تھے مودی کو لانے کے لیے, قوم سے غداری کر رہے تھے, ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. دوسری طرف سے ان کا جو سکسیسر ہے ان یونیفارم آرمی چیف, وہ کس کنٹری کے سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیشین جو ایک فیڈرل پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے اور جس کو آپ فیڈریشن کی ضمانت سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں ایک آرمی چیف یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ٹریزن کر رہا ہے, وہ پیٹریوٹک نہیں ہے, وہ قوم کے لیے خطرہ. بھائی آرمی چیف کو کہاں سے یہ ڈٹرمنیشن کرنے کی, یعنی ایک ابھی پچھلا آرمی چیف کا خود ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بیوقوف تھا. ٹھیک ہے, اس پورے انٹرویو سے جو انٹرویو ہوا ہے, اس انٹرویو سے ان طاقتوں نے کیا میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ غداری کر رہا تھا, اس کا ٹریزن کا ٹرائل ہونا چاہیے, اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو یہ جو آرمی چیف ہے جو اس کنٹری کے مین پولیٹیشین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس پولیٹیشین کو میں ایکسیپٹیبل نہیں کروں. بھائی تم کون ہوتے ہو اس کو ایکسیپٹ کرنے والے, نہ کرنے والے؟ پہلا تو کوشچن یہاں فنڈامنٹل پیدا ہوتا ہے, جو وہی بات واپس آ جاتی ہے کہ یہاں جو پرنسپل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کس طرح کے شخص تھے, یہ جنرل عاصم منیر. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم نے بدقسمتی سے آرمی چیف کو ایک پوپ یا خدا کے رول میں اس کو بنا دیا گیا ہے کہ آرمی چیف سمجھتا ہے کہ میں گاڈ ہوں, میں گاڈ کمپلیکس میں مبتلا. ابھی آرمی چیف کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کون ایکسیپٹیبل ہے کون ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ آرمی چیف کو تو اپنے ملٹری کے میٹرز کے اوپر غور کرنا چاہیے. پاکستان کی فیوچر لیڈرشپ کا فیصلہ آرمی چیف کیوں کر رہا ہے؟ پچھلا آرمی چیف جو ہے وہ ایک حکومت ہٹا کے چلا گیا ہے, دوسرا جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کس قسم کی حکومت یہاں پہ بنے گی. مطلب اس کی بیسک چیز تو یہی ہے نا کہ آرمی چیف جو ہے وہ اپنا کام اس کو نہیں کرنا آ رہا, اور وہ باقی سارے کام جو ہے
پاکستان کے اندر کرنا چاہ رہا ہے. جنرل عاصم منیع کا کیا کام ہے یہ فیصلہ کرنے کا؟ میرے بھی کانوں میں یہی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان نے ہماری ساری ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں, عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس وقت بدقسمتی سے صورتحال یہ ہو گئی ہے. دیٹ از وائی وی سے کہ پاکستان آرمی کے پورے اسٹرکچر آف پروموشن کو, پلیسمنٹ کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. آرمی چیف کی پلیسمنٹ بالکل ایک پرائم منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. یہاں کوئی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہو جو ڈیسائیڈ کرے آرمی کے, اس کے پاس پانچ اس کے پاس نام آنے چاہیے, ان کی پروفائل آنی چاہیے. بلکہ نہ صرف آرمی چیف کی بلکہ میجر جنرل ٹو لیفٹیننٹ جنرل اور بریگیڈیئر ٹو میجر جنرل کی جو ساری ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں یہ کسی بڑی باڈی کے پاس ہونی چاہیے. اس میں پرنسپلی آرمی کا ہی انپٹ ہونا چاہیے, لیکن ان کے اوپر پرائم منسٹر کا انپٹ ہونا چاہیے, اس کے اوپر فورن منسٹر کا انپٹ ہونا چاہیے, ڈیفنس منسٹر کا انپٹ ہونا چاہیے, ڈیفنس سیکرٹری کا انپٹ ہونا چاہیے, تاکہ آرمی چیف کی جو اتنی سیاہ و سفید بلیک اینڈ وائٹ قسم کی پاورز ہیں اس سسٹم کے اندر کہ وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کرتا ہے, لیفٹیننٹ جنرل سے کور کمانڈر کریٹ کرتا ہے, کور کمانڈرز کی پلیسمنٹ کرتا ہے, کبھی کسی کو پشاور میں لگا دیتا ہے, کبھی کسی کو کوئٹہ میں لگا دیتا ہے, اس کو چاہتا ہے تو ایڈجوٹنٹ جنرل لگا دیتا ہے, کسی کو چاہتا ہے تو اس کو اے جی آرمز لگا دیتا ہے, کسی کو چاہتا ہے تو ڈی جی آئی لگا دیتا ہے, ڈی جی آئی کے نیچے ڈی جی سی بھی وہ سارے پوسٹ کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو دنیا میں, میرا نہیں خیال کہ نائجیریا وغیرہ یا میانمار میں کوئی اس قسم کی فوج ہوگی, ورنہ دنیا کی کسی بھی سیولائز ملک میں کوئی ایسی فوج ایگزسٹ نہیں کرتی ہوگی جہاں ایک فرد واحد آرمی چیف کے نام پہ پوری فوج کو کنٹرول کرتا ہو. یہ فوج کسی آرمی چیف کی یا کسی لیفٹیننٹ جنرل کی فوج نہیں ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کی, پاکستان کی ریاست کی فوج ہے, جس کے اندر پاکستان کے لوگوں نے اپنا پیٹ کاٹا ہے 70 سال سے, بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے, لوگ بھوکے مر گئے ہیں اس ملک میں اس فوج کے سٹرکچر کو اپنی سیکیورٹی کی خاطر سپورٹ کرتے ہوئے. اور ایک طاقتور فوج ہونی چاہیے, لیکن یہ فوج تو ملک کو اور لوگوں کو بلانگ کرتی ہے. یہ مائیں جن سے یہ آفیسر آتے ہیں شہید ہوتے ہیں, یہ کوئی جی ایچ کیو کی یعنی کوئی جی ایچ کیو کی امپلائی تو نہیں ہے یہ مائیں جو شہیدوں کو اور غازیوں کو پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی مائیں ہے نا, پاکستانی قوم. تو یہ جو سارا سٹرکچر ہے, یہ سارا سٹرکچر ہی غلط بنا ہوا ہے, جس میں آرمی چیف کو کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اس ملک میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے, میں نے کورٹ کو کیا بتانا ہے, عمران خان ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے, نواز شریف ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے, ہندوستان سے دوستی کرنی ہے کہ نہیں ہے, امریکہ سے کیسے ریلیشن شپ پیدا کرنے ہیں, رشیا سے کیسے ریلیشن شپ پیدا کرنے. سو کلیئرلی آرمی چیف کے آفس کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے اس کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس پہ آرمی کے اندر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, آرمی آفیسرز کے اندر, جنرلز کے اندر ڈیبیٹ, بریگیڈیئرز کے اندر, کرنلز کے اندر, سول سرکل کے اندر, میڈیا کے اندر اس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ بھئی what is seriously wrong with the structure of the office of the army chief. یہ سارے مسائل وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. موہد بہت زبردست آپ نے یہ بات کی. میں دو باتیں کرتا ہوں, then I need your input on this. انہوں نے ولٹن پارک میں جب یہ کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے تھے فیبرری میں, جنرل عاصم منیر, انہوں نے کوئی 25-30 لوگوں سے ایڈریس کیا, تو انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے کر کے نا, یوں کر کے, اور ایسے یوں 2 لائنیں کھینچی اور کہا جی یہ ہماری 2 ریڈ لائن ہے, ایک نیشنل سیکیورٹی اور ایک نیشنل سٹیبلٹی. یہ کہہ رہے ہیں ہماری, مطلب ہماری, میری فوج کی, آرمی چیف کی, اور یہ جو 2 ریڈ لائنز ہیں اس کو ہم کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ڈیفائن کرنے کے لیے اول تو کہ یہ نیشنل سٹیبلٹی ہے اور یہ نیشنل سیکیورٹی ہے, اور پھر اسی کے اوپر آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فلانے بندے نے کراس کیا اور کہا وی ول پش دیم بیک. یہ ایک بات. یہ جو ذہنیت ہے موہد صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے گاڈ کمپلیکس کی بات کی, دی آرمی چیف's آفس از کمپلیٹلی اینڈ ٹوٹلی unaccountable, always was, always has been, and if it is not changed, always will be. میں آپ کی بات کا کنکلوژن یہ لینا چاہتا ہوں جو کہ ٹرکی نے کیا, جو بہت سملر تھا. انہوں نے اپنے اسی کو توڑنے کے لیے انہوں نے پہلے تو آرمی جو 4 سٹار ہوتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے 4 4 سٹار پوزیشنز اور کریٹ کی ود ان دی آرمی, کہ وہ جو ایک سنگل پوائنٹ آف کانٹیکٹ تھا نا وہ ختم ہو جائے. میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. آئی ایم ایکچولی گوئنگ ٹو رائٹ فار یور گلوبل ولیج اسپیس اینڈ رائٹ اے ڈیٹیلڈ آرٹیکل. میں نے اس پہ پورا ایک پیپر لکھا. اور دوسرا انہوں نے کیا کہ کمیٹی بنائی ہے, اور ان کی ایگزیکٹلی اسی طرح بریگیڈیئر, میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل کی پروموشنز ایک دن میں ہوتی ہیں. کمیٹی بیٹھتی ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے, منسٹر آف انٹیریئر ہوتا ہے, منسٹر آف ڈیفense ہوتا ہے, سیکرٹری ڈیفense ہوتا ہے, چیف آف ڈیفenس اسٹاف ہوتا ہے, آرمی چیف ہوتا ہے, اور باقی نیول اور ایئر فورس کے چیف, اور جو 3 اور 4 سٹار ہوتے ہیں. بہت بڑی کمیٹی ہوتی ہے.
डॉक्यूमेंट्स नीचे से ही आते हैं, वो स्क्रूटिनाइज करते हैं, 5 दिन बैठते हैं, 1 हफ्ता, और सारी प्रमोशन डिसाइड करते हैं। उनका जो रिपब्लिक डे की परेड होती है उस दिन नए प्रोमोटीज अपना रैंक लगाते हैं, जो पास ओवर हो जाते हैं वो घर चले जाते हैं। देयर आर नो सुपरसीडेड ऑफिसर्स। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में 150 मेजर जनरल्स में से एक वक्त 37 सुपरसीडेड थे, इस वक्त 32 सुपरसीडेड ऑफिसर हैं जिनको कोई मोटिवेशन नहीं है फौज की सर्विस करने के लिए। देखिए, मैं इसको बिल्कुल ब्रीफली ये कहता हूँ कि ये एक ऐसी रिफॉर्म है जिस तरह से आपको एक टेलीविजन चैनल को रिफॉर्म करना है, ये फॉरेन ऑफिस को रिफॉर्म करना है, या जैसे आप जो सुनते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म की ज़रूरत है, कोई कहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिफॉर्म की ज़रूरत है, अमेरिका में बात होती है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की रिफॉर्म की ज़रूरत है, CIA की रिफॉर्म की ज़रूरत है। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी को ये वक्त आ गया है, चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं कि बहुत सिंसेरिटी के साथ, सच्चे दिल से, समझ के, बगैर ईगो ट्रिप्स के पाकिस्तान आर्मी के ढांचे को रिफॉर्म की शदीद ज़रूरत है, और रिफॉर्म के तमाम आइडियाज़ पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के अंदर मौजूद हैं। ये इसको बदकिस्मती से जिस तरह से ये डिबेट हुई है, ये ऐसा लगता है जैसे ये कोई 2 कौमें हैं, यहाँ पे सिविल वर्सेस मिलिट्री और हम्म, कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, ये एक आर्मी का अंदर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पैदा हो गया है। जिस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में ये कैसे पैदा हुआ है, ये बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन गुज़िश्ता 20, 25, 30 बरस में एक ऐसी शक्ल डेवलप कर गई है, शायद मार्शल लॉज़ लगने की वजह से डेवलप कर गई है। 100%। आर्मी चीफ जो है वो जनरल ज़िया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, 11 साल बैठ जाता है, जनरल मुशर्रफ बन जाता है, 8-9 साल बैठ जाता है। तो वो अपने बाकी सारे जनरल से बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाता है, उसका एक ख़ास किस्म का रोब, दबदबा होता है, वो अनअकाउंटेबल होता है, वो अनचैलेंज होता है। और आर्मी के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स में जो कभी 1950s में या 60s में एक कॉन्सेप्ट ये होता होगा कि आर्मी चीफ इज़ फर्स्ट अमंग द इक्वल्स अमंग रेस्ट ऑफ द सीनियर जनरल्स। आखिरकार जो बनता था, वो अपने साथ के बाकी जो कोर कमांडर्स होते हैं, उनसे एक आध बैच ही सीनियर होता था। 3 महीने ही सीनियर होता था। तो उसके बाकी जनरल्स जो हैं, वो उसके ऊपर एक मॉरल फोर्स एक्सरसाइज करते हैं कि एक उनका लिहाज होता होगा, वो उनका एक नज़र का उसके ऊपर प्रेशर होता होगा कि वो बहुत ज़्यादा मनमानी नहीं कर सकता होगा। जैसे हम सुनते हैं कि जनरल आसिम मुनीर चूँकि नए आए हैं, उनके आगे-पीछे जो कोर कमांडर्स हैं, वो उनके इक्वल सीनियरिटी के हैं। कुछ PMA वर्सेस OTS का भी वहाँ पे मसला है। तो जनरल आसिम मुनीर को इस वक़्त उस तरह से मनमानी करने का मौका नहीं मिल रहा, जिस तरह से जनरल बाजवा ने करनी शुरू कर दी, और ख़ास करके जब उनको इमरान खान ने अपनी ऊपर भी गोली चलाई, आर्मी के ऊपर भी गोली चलाई, पाकिस्तान के ऊपर भी गोली चलाई, तोप चलाई इमरान खान ने, और उनको उन्होंने एक्सटेंशन दे दी। जब उन्होंने एक्सटेंशन दे दी तो वो अपने बाकी जनरल से और आर्मी से बहुत ज़्यादा सीनियर हो गए, और वो एक वहाँ पर गॉड कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गए। उसके बाद उन्होंने मनमानी की, और उनको कभी लगता था मैं अमेरिका के करीब हो जाऊँ, कभी उनको लगता था मैं चीन से दूर हो जाऊँ, कभी उनको लगता था मैंने हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है, कभी उनको लग रहा है मैंने नोबेल प्राइज़ लेना है पीस का, जैसे हामिद मीर साहब ने वहाँ पे अपने कमेंट्स के अंदर कहा है। तो इस स्ट्रक्चर को सच्चे दिल से, सिंसेरिटी से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म के तमाम आइडियाज़ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के माइंड्स के अंदर मौजूद हैं। बेसिक डिज़ायर होनी चाहिए कि रिफॉर्म करना है। आर्मी चीफ कोई काम नहीं है जो वो करने उसने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान में। कभी हुकूमतें गिरा रहा है, कभी हिंदुस्तान से दोस्ती का सोच रहा है, कभी अमेरिका की गोद में बैठने का सोच रहा है, कभी चीन से दूर होने का सोच रहा है। ये आर्मी चीफ किधर से करने लग गया ये सारे फैसले। और लेकिन ये आप उर्दू का आप उठा लें, सारे कॉलमनिस्ट अपने 10, 15, 20 बरस के, ये एक तो पहले जो लफ्ज़ मुझे बहुत बुरा लगता है, सिपह सालार जब आप उसको कहते हैं तो आप उसको उठा के कोई मुस्लिम हिस्ट्री या मुगलिया दौर की किसी चीज़ कर ठीक, दें। ठीक। आर्मी चीफ ही कहना चाहिए जो उसकी आर्मी चीफ कहना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर मोहित, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जो बात की ना कि फौज के अंदर ही से इन लोगों को रिफॉर्म करना चाहिए, फौज के कम से कम डिस्कशन को करना चाहिए। मैंने जितने सीनियर इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो कि इसके ऊपर मीडिया पर आते हैं और हमारी सियासत के ऊपर तबसरा करते हैं, मैंने अपने प्राइवेटली, निजी तौर पर भी और पब्लिकली इन सब से कहा है कि भाई आप उस मौजू पर थोड़ी गुफ्तगू करें। इस मुल्क के जो हमारे हमारे हम सिटीजन्स हैं, हमें बताएं कि आपके इदारे के अंदर बहुत सीरियस फ्लॉज हैं, जिस तरह आपने बताया। आप उसकी रिफॉर्म के लिए हमें बताएं। उनमें से कोई आदमी पब्लिकली इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है, और ना प्राइवेटली। मैंने इनसे कहा पब्लिकली नहीं कह सकते, आप मुझे अपनी इनपुट दे दें। मैंने कईयों को पेपर्स भेजे हैं, बड़े डिटेल्ड मैंने पेपर्स बनाए हैं इसके ऊपर, और मैंने बड़ा इसके ऊपर रिसर्च किया है। मैंने चंद दर्जन जर्नैल और ब्रिगेडियर से इनसे किया है, उन लोगों से भी किया है जिन्होंने टर्की का मॉडल
बड़ी डिटेल में स्टडी किया है। ये सारी इनपुट उन लोगों से मुझे आई है। मैंने फिर सीनियर अफसरों को भेजा है, मैंने 4 स्टार्स को भेजा है। एक बंदे ने भी वापस एक मुस्बत कमेंट करके नहीं किया। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये रिफॉर्म एजेंडा, बिकॉज़ आई एम अ चेंज मैनेजमेंट एक्सपर्ट मोहित साहब, ये जब तक इसका कोई चैंपियन नहीं होगा ना इदारे के अंदर से, ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस आएगी, बिकॉज़ ये सारे इस बहती गंगा के बेनिफिशियरीज हैं। अच्छा हैदर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फौजी अफसरान के अंदर एक इनर्शिया है, एक खौफ है, एक इनसिक्योरिटी है, कुछ कन्वेंशन भी, रवायत भी है कि वो समझते हैं कि उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। उनके जहनों के अंदर है कि ये एक रेड एरिया है, रेड लाइन है, अगर हम क्रॉस करेंगे तो हम एक मिलिट्री डिसिप्लिन, मिलिट्री प्रेस्टीज, अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उनके अंदर है। उसी में रोल आपका है, मेरा है कि हम इस डिबेट को स्टिमुलेट करें, इंस्टिगेट करें, इसको एनकरेज करें। लेकिन हम भी इस डिबेट को नहीं एनकरेज कर सकेंगे अगर इनके जहन में ये होगा कि हम कोई फौज के इदारे के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, या फौज के इदारे के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। पहली तो बात है कि हम इस डिबेट को इस तरह से कंडक्ट करें। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की मिलिट्री की बेहतरी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये एक मॉडर्न लिविंग ऑर्गेनाइजेशन हो, और ऐसा ना हो कि अपने इनर्शिया की वजह से वो रिफॉर्म कर ही ना सके जिसकी इसको जरूरत है। और जब कोई भी इंस्टीट्यूशन या कौम एक रिफॉर्म नहीं करती तो अल्टीमेटली किसी हादसे का शिकार हो जाती है। बिल्कुल सही। रिफॉर्म का मतलब है कि आप कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल दी जाती है यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर कि ब्रिटेन ने पिछले 300-400 बरस में मसलसल पॉलिटिकली इवॉल्व किया। वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह की कोई चीज नहीं आई। नहीं आई, बिल्कुल। वो अपनी मोनार्की को रिफॉर्म नहीं कर सके। ब्रिटेन मोनार्की को रिफॉर्म किया। आज भी क्वीन मौजूद है या किंग मौजूद है, वहां पे उसकी अभी भी इज्जत है, लेकिन वो उसके पास पावर्स कोई नहीं है। फ्रेंच में चूंकि मोनार्की की रिफॉर्मेशन नहीं हो सकी एज कम्पेयर टू ब्रिटेन, वहां पर एक हादसा हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसको बड़े रोमांटिक तरीके से देखते हैं, लेकिन 70 बरस तक फ्रांस जो है वो एक इसराब का शिकार रहा, जहां लाखों लोग जो हैं उस इनकलाब की जद में आ गए। तो अगर पाकिस्तान का मिलिट्री इंस्टीट्यूशन अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सकेगा, रिफॉर्म नहीं करेगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इसका, मैं मानता हूं मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरी चीजें एक जोश खताबत में, एक वीलॉग के दरमियान में, अनप्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट में गलत भी हो सकती हैं, लेकिन जो सेंट्रल चीज बिल्कुल मेरी सही है वो ये कि इस इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म की जरूरत है। पाकिस्तान आर्मी चीफ को कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं है। जब एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक बंदा बशर है, एक इंसान है, वो कोई खुदा नहीं है, उसके अंदर कोई खुदाइयत नहीं है, वो कोई इनफेलिबल नहीं है, वो किसी भी और इंसान की तरह है। और उसका जो हम देख रहे हैं कि उसका वहां तक आर्मी चीफ बनने का जो प्रोसेस है वो भी कोई बहुत ज्यादा मेरिटोक्रेटिक नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस में कि ये आर्मी चीफ बनेगा कैसे, लेफ्टिनेंट जनरल बनेगा कैसे, कैसे कोर कमांडर बनाए जाएंगे, ये सब चीजें एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। इस ऑफिस को रिफॉर्म की जरूरत है, इसमें मैं बिल्कुल क्लियर हूं। कहीं भी अगर इंटेलिजेंट लोगों से बात कर लेंगे, पाकिस्तान में बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ बात कर लें, टॉप सिविल सर्वेंट से बात कर लें, प्राइवेट कमरे के अंदर आप लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हैं उनसे बात कर लें, या बाहर से फॉरेन ऑफिस के लोगों के साथ बात कर लें, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी शख्स मेरी बात की जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उससे डाउट नहीं कर सकेगा। अब वो ये चूंकि खौफ इतना है कि उनके सामने उनकी मर्जी के खिलाफ जो बात होती है उनको लगता है ये CIA का एजेंट है, ये का एजेंट है, इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन ये बचपना जो है जिसमें इन्होंने इस पूरी कौम को मुब्तला किया हुआ है, ये बचपना कितनी देर तक इनको उस धक्के से या उस क्राइसिस से महफूज रख सकता है जो आसमान पे जिसके बादल नजर आ रहे हैं। मोहित साहब, ये तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। मैं तो कोई पिछले मेरा ख्याल है 15-20 साल से कह रहा हूँ, और लेकिन मेरे ख्याल है 8-10 साल से लिख रहा हूँ कि अगर आपने सिंगल सोर्स पाकिस्तान की डेवस्टेशन और डिस्ट्रक्शन और तबाही का देखना है, वो आर्मी चीफ की बेलगाम बेकाबू ताकत है। और मतलब वो उसका सबसे बड़ा एविडेंस है कि उसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। हमारे 58 से लेकर आज तक जो मार्शल लॉ लगे, आपकी बात में एक जरा सी भी कोई मैं अगर नकाद के तौर पर भी सुनूं ना, एक जरा सी भी गलती नहीं है। आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं ना, यू हैव हिट बुल्सआई। और इसके लिए इसलिए बुल्सआई मैं कह रहा हूं कि अगर ये इदारा रिफॉर्म नहीं हुआ और इसके अंदर यही फरौनियत रही और इसके आर्मी चीफ के अंदर यही गॉड कॉम्प्लेक्स रहा, ये इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएगा। मेरे इसमें कोई शक नहीं है। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? देखिए, पहली बात इसको देखिए हैदर के मैं और आप एक्स आर्मी हैं,
اور مجھ پہ ہمیشہ بوٹ پالش ہونے کا الزام لگتا رہا ہے. حامد میر صاحب تو نہیں چاہتے نا کہ ان کے اوپر بوٹ پالش کا الزام لگے, لیکن میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ کھڑا ہوں, اور وہ مجھے بوٹ پالش کہے, آئی ایم دی سن آف این آرمی آفیسر, آف این آرمی ڈاکٹر, میں بڑے فخر سے اپنے آپ کو بوٹ پالش کہنے کو تیار ہوں. میرا اور آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم فوج کے خلاف ہیں, میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ایلیٹ پینیٹریشن اینڈ آؤٹ سائڈ کنٹرول کے خلاف ہیں جس نے پاکستان کی آرم فورسز کو ڈسفنکشنل کر دیا. پروگرام ہی کو دیکھ لیں, یہ جو اسکرپٹڈ ڈائریکٹڈ پروگرام حامد میر اور نسیم زہرا کا کروایا گیا ہے, یہ کوئی پاکستان فوج کے ہمدردوں نے کرایا. فوج کے ذریعے آپ ایک نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو غلطیاں سب لوگوں نے مل کے کی ہوئی ہیں, جو سب لوگ پی ڈی ایم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کو ایک ڈائریکشن میں چلانا چاہ رہے ہیں. اس گھٹیا پالیٹکس کو بچانے کے لیے, اس گھٹیا پالیٹکس میں طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ جنرل باجوہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ کبھی بھی پوری باتیں نہیں کریں گے, اور وہ پوری باتیں یہ ہیں, دیکھیے جنرل باجوہ کا تمام آفیسرز جنہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ کام کیا اور ان کے جونیئرز جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے, وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ جنرل باجوہ فرام کوائٹ سم ٹائم, جب وہ غالباً بریگیڈیئر تھے اور کہیں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی بھی ان کی پلیسمنٹس وغیرہ ہوئیں, جہاں غالباً ایک انڈین جنرل جو تھے ان کے کمانڈنگ آفیسر تھے, وکرم. ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی, یہ بٹھا دی گئی کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات بہت بہتر ہونے چاہیے, پیس ہونا چاہیے. برٹش, امریکن اور انڈین ڈپلومیٹس اسلام آباد میں کھلم کھلا یہ کہتے رہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ پیس کے گارنٹرز ہیں, ہی از اے پیس میکر. جنرل باجوہ کے ذہن میں تھا کہ میں پیس میکر ہوں. اب اصل کوشچن تو یہ ہے جو حامد میر کبھی بھی ایڈریس نہیں کریں گے, بیکاز حامد میر تو چھوٹے چھوٹے چٹکلے لے کر آتے ہیں اور ان کو ڈراپ کر دیتے ہیں. وہ ساری کہانی کیا ہے جس نے جنرل باجوہ ہندوستان کے ساتھ ایک پیس میکر بننا چاہتے تھے, مودی کو لانا چاہتے تھے. کشمیر میں جب 5 اگست 2019 ہوا تو اس وقت کیا واقعی جنرل باجوہ اور جنرل باجوہ کی فوج کو آخری 5 دن تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ہندوستان کیا کرنے کو چلا ہے, یا ان کو پتا تھا اور انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو نہیں بتایا, اس کے خلاف کوئی کاؤنٹر پوزیشن جو ہے اس سٹیج پر انہوں نے نہیں لی. یہ بڑے کوسچنز ہیں. حامد میر کبھی بھی ان کوسچنز کو ایڈریس نہیں کریں گے. اصل میں کوسچنز یہی ایڈریس کرنے والے ہیں, اور پھر اس میں ہم اسی سوال پہ آ جاتے ہیں کہ ہم اگر یہ مان بھی لیں کہ جنرل باجوہ کنونس تھے کہ ہندوستان کے ساتھ صلح کرنی ہے, امریکہ بھی یہ چاہتا ہے, برٹن بھی یہ چاہتا ہے, تو پھر کیا جنرل باجوہ ایسے اقدامات ذاتی طور پہ ایز این آرمی چیف اٹھا سکتے تھے, یا جو ان کو پاکستان کے سارے کور کمانڈرز کے ساتھ اوپنلی ٹرانسپیرنٹلی ڈسکس کرنے تھے؟ کیا وہ ایشوز تھے جن کو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہ ایشوز تھے جس میں وہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے جب تک کہ پاکستان کا پرائم منسٹر, اس کی ٹیم, پاکستان کا فورن منسٹر, فورن سیکرٹری, پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل آن بورڈ نہ ہوتی؟ اصل تو ایشوز یہ ہے نا کہ ہمیں اگر ہندوستان سے آف کورس قوموں کو صلح کرنی پڑتی ہے, سبمٹ بھی کرنا پڑتا ہے ایشوز پہ, پالیسی ایشوز کے اوپر قوموں کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے اپنے لارجر انٹرسٹ میں, لیکن یہ آرمی چیف تو نہیں کر سکتا نا. تو 10-15-20 کی لوگوں کو کرنے ہیں, اس پہ لگاتار کئی دنوں کی ڈسکشنز کرنی ہے. جنرل باجوہ اکیلے ہی کچھ کرنے چلے کیونکہ آرمی چیف کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اب یہ جو چیز ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ابھی حامد میر صاحب نے اچھی ہے, انہوں نے چلے ڈسکشن کر لیا, اب اگلا سٹیپ یہ ہے پھر حامد میر نسیم زہرا کو بیٹھ کے یہ بھی تو ڈسکشن کرنی چاہیے نا جو ہم نے کی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کا جو آفس ہے اس کے اندر کیا اسٹرکچرل فلاز ہیں کہ یہ باجوہ اس جیسا حرکت کر گیا. موہت, یہ جو 2 اپریل کو ہماری جو کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں, انہوں نے جب جا کے ایک اعلانیہ یوکرین کی جو انویژن تھی رشیا کا, اور بتایا کہ ہم اس کے خلاف ہیں, اس وقت بھی یہ ایشو ہوا تھا, بلکہ میرا خیال ہے شاید میری آپ کی بات ہوئی, میں نے اس پہ لکھا تھا کہ آرمی چیف کو حق ہے کہ وہ حکومت کو اگر جو وہ رائے دے رہی ہے یا کسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے اس کے خلاف مشورہ دے, لیکن کلوز ڈورز میں. اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ بہت سختی سے کرے کہ آپ اگر یہ کر رہے ہیں اس کے بڑے سیکیورٹی ایسپیکٹس ہوں گے پاکستان کے لیے, وہ بھی اس کو حق ہے, لیکن وہ بھی کلوز ڈور میں. اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف یا اوورٹلی یا کوورٹلی کام کرے کہ جیسے وہ ایک اور نمائندہ حکومت پیرلل گورنمنٹ چلا رہا ہے. بیسکلی یہ بات ہے آرمی چیف کے عہدے کی. بالکل صحیح ہے, اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. جو جنرل باجوہ نے اس سیکورٹی ڈائیلاگ کے اندر کیا جس میں زلمے خلیل صاحب کو بلا کے انہوں نے ایک اپنی پیرلل فورن پالیسی کر لی, وہ کیوں کی انہوں نے؟ وہ اسی لیے کی کہ پاکستان میں آرمی چیف ایک ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل ہے,
اس کو کسی کو جواب دینا ہی نہیں ہے. آرمی چیف اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے, جو اس کے دل میں آتا ہے وہ بولتا ہے, اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے جو مجھے شک ہے کہ دنیا میں اس وقت عصر حاضر میں کہیں پر بھی کسی جگہ میں کسی بھی انسان کے پاس اس قسم کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میں جو ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں. وہ یہی جنرل باجوہ کر رہے تھے اور یہی آرمی چیف کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ڈاکٹر محیط پیرزادہ یہ بتائیے اس ڈائلاگ کو, یہ جو خاص طور پہ یہ ریفارم کا ڈائلاگ ہے, اس کو آگے لے کے کیسے چلیں؟ میرا تو خیال ہے کہ سر دیکھیں, ہم نے ڈسکشن کی ہے, آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اور لوگ اس پہ ڈسکشن کریں, کچھ لوگ اس کے اوپر لکھیں. اگر وہ ڈسکشن کسی ویزیبل پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتی تو وہ ڈسکشن کم از کم لوگوں کے بیہائنڈ دا کلوز ڈور تو ہو سکتی ہے. جب ایک دفعہ ایک ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے پھر وہ ڈسکشن کسی نہ کسی انجام کو پہنچتی ہے. وقت آ گیا ہے کہ یہ ڈسکشن آرمی کی ٹاپ براس کو کرنی ہی پڑے گی. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے 50 سال میں ان کا یہ پورا سلسلہ چلتا رہا ہے, نہیں اور چل سکتا. رسپیکٹ بھی تھی, پریسٹیج بھی تھی, ان کو کسی نے کوشچن نہیں کیا. اردو کے انہوں نے ہر وقت سپہ سالار کرتے رہے. کسی نے, ایک احمد نے کہانی چھوڑ دی ہے کہ جی پاکستان آرمی چیف کی تو چیچی انگلی کے اوپر 5 لاکھ یا 500,000 سولجرز جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں. تو یہ جو پورا ایک رومانس ہے, یہ رومانس کی آگے مجھے مستقبل میں کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. غلط فہمی یہ ہے کہ شاید عمران خان کو مار ڈالیں یا بند کر دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں, چند اینکرز کا منہ چپ کروا دیں, اٹھا لیں, کسی کو ڈیٹین کر دیں, مقدمے بنا دیں, تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. نہیں ہوں گے. وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ کوئی 1 درجن 2 درجن 3 درجن وی لاگر یا ٹی وی اینکر یا سوشل میڈیا یا ٹویٹر کراؤڈ پہ یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں. انفیکٹ اس میں لاکھوں پڑھے لکھے پاکستانی ہیں جن کے ذہنوں میں یہی سوال ہیں جو آپ نے پوچھے. آپ نے یقین مانیے کوئی ناول بات نہیں کی ہے, کوئی ریڈیکل بات نہیں کی ہے, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ اگر تھوڑی سی کسی کو لگ رہی ہے, کسی کو اگر اس کی شوق ویلیو ہوتی ہے میری بات سن کے, تو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایک پکچر فارم کے اوپر, ایک ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ہر گھر میں جہاں ایک 50 سال کا 40 سال کا پاکستانی موجود ہے, جو ایک جس کے جو ایک اکنامک اینٹی ہے, جو اپنے بیوی بچوں کی کمائی کرتا ہے, کوئی پروفیشنل کام کرتا ہے, وہ یہی سوال اٹھا رہا ہے جو سوال میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھے. ڈاکٹر محیط, لاسٹ کامنٹ, از اٹ پاسبل کہ اس سبجیکٹ پہ کوئی سیمینار یا کوئی ورک شاپ ہم آرگنائز کر سکیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سلیکٹڈ ایکسپرٹس کو بلا کے ایک راؤنڈ ٹیبل ٹائپ چیز کرائیں؟ ڈو یو تھنک دیٹس سم تھنگ دیٹ وی کین ڈو؟ وہ کہاں پہ ہوگی؟ وہ ورچوئل ہو سکتی ہے. ورچوئل ہو سکتی ہے, آپ کے واشنگٹن میں ہو سکتی ہے, ادھر جو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہاں بلا سکتے ہیں اپنے. آئی ایم شیور دیر ول بی پیپل جو میں اگر آپ کروائیں گے تو پاکستان کی ایمبیسی کو اور بیچارے افسروں کو مصیبت پڑ جائے گی, ان کی زندگی اور ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی. ان کو بھی بلا لیں گے. ہوٹل میں یا سیمینار میں ہونا ہے تو وہ بیچاروں کی ایک ٹیلکس اور ایک میسیجز چل رہے ہوں گے اسلام آباد سے, پنڈی سے, ان کے لیے کہ اس کو رکواؤ, یہ کرو, وہ کرو. ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ ڈاکٹر آصف محمود جو ہیں, جو کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹس ہیں, جنہوں نے بہت سے سینیٹرز کے ساتھ بات کی, جن کے کہنے کے اوپر کانگریس مین بریڈ شرمن نے ٹونی بلنکن کو خط لکھا. اب پاکستان کے ایمبیسی کے لوگ جو ہیں ان کو بڑا دھمکا رہے ہیں اور میسیجز دے رہے ہیں کہ جی آپ ذرا ہولے ہو جائیں, یہ کریں, وہ کریں. تو یہ اس طرح اب یہ ایک بچپنا ہے, میں اس کے لیے میرے ذہن میں بچپنا ہی ایک لفظ آتا ہے. یہ لوگ کے عمل سے اتنا پیچھے رہ چکے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں, جیسے یہ سوچ رہے ہیں کہ گھڑی کے جو کلاکس کے 2 لبز ہیں ان کے ساتھ لٹک جائیں, کہ گھڑی کو پیچھے کر دیں تو وقت جو ہے وہ رک جائے گا. فزیکلی تو بہت جلدی ایسا کوئی سیمینار نہیں ہونے دیں گے, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ورچوئل ہو سکتا ہے, یا اگر کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس اس پہ کم از کم ہلکی پھلکی ڈیبیٹ, یا ویٹرنز آف پاکستان یہ ڈیبیٹ ضرور چھیڑ سکتے ہیں. اور یہ اصل میں حیدر صاحب یہ ڈیبیٹ پاکستان کے اندر ہی ہونی چاہیے. ریٹائرڈ آرمی آفیسرز اور جنرلز ہیں, ان کو ہمت کرنی چاہیے کہ وہ کم از کم ڈیبیٹ کے اوپر, یہ ڈیبیٹ کسی کے خلاف نہیں ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ڈیبیٹ کوئی آرمی چیف کے یا آرمی کے خلاف نہیں ہے, یہ پاکستان آرمی کو ایک بہتر آرگنائزیشن بنانے کی ڈیبیٹ ہے. 100%. یہ فوج ایک ڈس فنکشنالٹی کی طرف چلی گئی ہے. یہاں کا فوجی آرمی چیف جو ہے وہ بنتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میں نے اب کیسے ٹیپو سلطان بننا ہے یا صلاح الدین ایوبی بننا ہے. وہ ایک نئی جنگ, کبھی سوچتا ہے ٹرائبل وار شروع کر دوں, کبھی سوچتا ہے افغانستان سے کچھ کر لوں, کبھی سوچتا ہے کہ میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک نئی اکوموڈیشن پیدا کر دوں, کبھی اس کو لگتا ہے کہ میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر دوں. آرمی چیف کا آفس ایک کرائسس کا شکار ہو چکا ہے. آرمی چیف کے آفس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آرمی کو بہتر سرو کر سکے. زبردست. ڈاکٹر محیط پیرزادہ, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو فوٹو کاپی کرا کے کلون کر کے نا
کوئی آپ کے کو 15-20 ڈاکٹر موہت پیرزادہ بنائے اور ان کو سب کو ایک جگہ بٹھائے اور ان سے پاکستان کی یہ نہیں مسئلوں بڑے دیکھیں یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی انہوں نے میں جب سلمان اکرم راجا وہ دھیمے الفاظ میں بات کرتے ہیں ون آف دا موسٹ فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں جی ینگ لوگوں میں دیکھیں تو احمد پنسوتا کو دیکھیں بیرسٹر علی ظفر کو دیکھیں ہوں سے اعتزاز احسن صاحب کو دیکھیں ہوں صاحب نے جس طرح سے ایک پوزیشن لی ہے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر ہوں لوگوں نے لی ہے تو اور میڈیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں تو ہوں لوگ ہیں یہ تھوڑا سا ہمارے فوج جو ہے یہ تھوڑا سا اگر پرسپیکٹو ڈیولپ کر سکے کہ ہم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کی سائڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جنہوں نے یہ اسکرپٹڈ پروگرام کروایا بالکل بالکل wonderful wonderful Dr. Mohit Pirzada, what a pleasure. You are such a breath of fresh air. You're the fresh fragrance of the morning dew and the freshness of the morning dew and the fragrance of the morning. بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آئی نو آپ ٹریول کر رہے تھے, بڑی مشکلوں سے آپ نے یہ ٹائم نکالا ہے. حالانکہ آپ نے مجھے کم ٹائم دیا تھا لیکن میں نے تقریباً دگنا لے لیا. اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے وعدہ کرنا, آپ مجھے پتہ ہے بہت بزی ہیں, آپ کو نا ہم 2-3 ہفتے کے بعد پلیز میرے ساتھ آنا پڑے گا. میرے جیسے بھی جو وہ جنگجو ٹائپ وی لاگر ہے نا, جو کہ بالکل الٹی سیدھی ہانک دیتے ہیں, اور آپ کی طرح آپ کو سن کے پھر مجھے بھی تھوڑا اپنے لب و لہجہ اور اپنے الفاظ کا ناپ تول کر بولنے کی مجھے عادت ہوگی. تو اگر کچھ نہیں تو کم از کم میرا ذاتی فائدہ ہو جائے گا. پلیز ڈو کم ایوری 2-3 ویکس کرتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. ناظرین, ڈاکٹر موہت پیرزادہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سب سے اجازت دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے, اپنے پیاروں کو, آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی جو حقیقی آزادی, ان کی جنگ لڑنے والوں کو, ڈاکٹر موہت پیرزادہ جیسے دانشور جو ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, جن کی اتنی سوچ ہے, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.